अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा। मैं गुज़िश्ता 8 घंटे से पाकिस्तान की डेवलपमेंट्स को देख भी रहा हूँ और उन्हें समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अमेरिका के हिसाब से, ईस्ट कोस्ट के हिसाब से मैं सुबह 7 बजे उठा था और उसके बाद से मुसलसल मैं देख रहा हूँ पब्लिश इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर्स की क्या है, टेलीविजन चैनल्स पे क्या कुछ कहा गया, लोगों ने अपने वीलॉग्स में क्या कहा, लोगों ने ट्वीट्स क्या किए, इमरान खान साहब ने क्या कहा, जो ये सो कॉल्ड हुंता है, हुकूमत है, हुंता है पीडीएम की, उसकी तरफ से क्या स्टेटमेंट्स आई हैं, इंटरनेशनल अखबारात जो हैं वो पाकिस्तान के बारे में वहां पे क्या छप रहा है। और जब इन सारी डेवलपमेंट्स को मैं देखता हूँ, फिर क्वेश्चन मेरे सामने उठता है कि क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे इस वीलॉग के लिए। क्या वो सेवरल पॉइंट्स ऑफ फैक्ट्स एंड डेवलपमेंट्स के ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, फला ने ये कह दिया, लगता है होने लगा है, या एक ओवरऑल सेंस ऑफ डायरेक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है। और मैं बाद में बार बार जब एक क्वेश्चन रेज करता हूँ मेरे जहन में, तो सवाल यही मिलता है कि जो ओवरऑल सेंस ऑफ डायरेक्शन है कि चीज़ें किस डायरेक्शन पे जा रही हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि डेवलपमेंट्स का जिक्र नहीं करना चाहिए। डेवलपमेंट्स का एक जिक्र जरूर करना चाहिए। वो डेवलपमेंट्स मैं आपके सामने बताता हूँ। एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट वो है जहां चेयरमैन नादरा तारिक मलिक साहब जो हैं, उनको दूसरी दफा मजबूर कर दिया पीएमएलएन की हुकूमत ने, और उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया है इस हुंता के वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब को। और वो 3 पेज का वो रेजिग्नेशन लेके गए हैं, जिसमें उन्होंने उनको ये भी कहा कि मेरी रिप्लेसमेंट के तौर पे आप किसी एक्टिंग सिविल सर्वेंट के रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को ना लगाएं, बल्कि नादरा के चेयरमैन के हेड के तौर पे आपको किसी ऐसे टेक्निकल शख्स को लगाना चाहिए जिसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का और इन तमाम चीज़ों की बड़ी अच्छी उसके पास अंडरस्टैंडिंग हो। बैकग्राउंड क्या है इस डेवलपमेंट का। इस वक्त अगर आप तमाम अखबार को देखेंगे, टेलीविजन चैनल्स के टिकर देखेंगे, तो वहां आपको ये बताया जाएगा कि पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस थे, उनके ऊपर बहुत प्रेशर था, उनके ऊपर करप्शन की इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो खोल दी गई हैं, और एफआईए ने उनके खिलाफ केस बनाए थे, उन्हें तारिक मलिक साहब को नो फ्लाई लिस्ट के ऊपर भी डाल दिया गया था। और ये इमीडिएट बैकग्राउंड है, कोई आपको समझ नहीं आएगा क्या हुआ, लेकिन अगर पिछले चंद दिनों के अखबार देखें, 1 डेढ़ महीने के, तो आपको पता चलेगा कि विद व्यू टुवर्ड्स द फोर्थ कमिंग इलेक्शन, झगड़ा ये था कि वोटर्स लिस्ट के ऊपर एक बड़ी बहस हो रही है, और वो भी झगड़ा था, उसके अलावा कुछ और भी डेवलपमेंट थे। और ये करप्शन का जो केस है इस वक्त उनके ऊपर बनाया गया है, ये बिल्कुल वाहियात और फजूल किस्म का केस है। इससे पहले भी 2013 के इलेक्शन के बाद, जब नादरा, उस वक्त भी चेयरमैन थे तारिक मलिक साहब, और जब ये झगड़ा उठा, जब इमरान खान ने ये कहा था कि वेरीफाई किया जाए थंब इम्प्रेशन को वोट्स पे, तो चेयरमैन नादरा से जब ये क्वेश्चन पूछा गया, तो उन्होंने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के बाद ये कहा था कि हम वोट के ऊपर से जो थंब इम्प्रेशन है उसको उठा सकते हैं। और उस वक्त जो पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी, निसार अली चौधरी, निसार अली खान साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे, वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये चीज मानी जाए, और फिर उसके बाद उनको रिजाइन करने पे मजबूर किया गया। ये और बात है कि जनवरी 2014 में उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनका जो सैक करने का डिसीजन था, या छोड़ उनको फोर्स करने का जो डिसीजन था, उनके ऊपर जो इल्जाम थे उसे रिजेक्ट कर दिया था। वो री हुए, री होने के बाद उन्होंने रिजाइन किया और पाकिस्तान छोड़ के कनाडा या अमेरिका चले गए, जब मेरा ख्याल है उसके बाद वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ या वर्ल्ड बैंक या यूनाइटेड नेशन के साथ काम करते रहे। तो ये दूसरी दफा है कि चेयरमैन नादरा की हैसियत से तारिक मलिक को रिजाइन करने पे मजबूर किया गया, एंड कंसिडर अ मैन ऑफ ग्रेट इंटेग्रिटी, उनकी बड़ी इज्जत है प्रोफेशनल सर्कल्स में। तो ये डेवलपमेंट है जिससे आप समझ सकते हैं बहुत सी चीजें। दूसरी डेवलपमेंट वो है जहां ये पता चलता है कि जहांगीर खान तरीन साहब, जिन्होंने भी हाल ही में, जो पैटर्न इन चीफ हैं या पैटर्न है अपनी ही बनाई हुई पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, वो लंदन पहुंच गए, जहां उनकी मुलाकात जो है वो नवाज शरीफ साहब के साथ होंगी। और इसका बैकग्राउंड ये है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के बारे में एक आम कयास आ रहा ये है कि ये पार्टी मारज़ वजूद में लाई गई है पीएमएलएन के साथ अलायंस करने के लिए, और पंजाब में पीएमएलएन की पॉलिटिक्स को सपोर्ट करने के लिए, और ऐसा एक ऐसी सिचुएशन पैदा करने के लिए जिसमें कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस आ सकें, और पीएमएलएन पंजाब के से अपना वोट बैंक जो है उसको उठाना चाहती है, रिस्ट्रक्चर करना चाहती है। और एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये भी है कि ओन चौधरी साहब जो है, मुझे इंटरेस्टिंग लगती है, आई एम सॉरी, कि ओन चौधरी साहब जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में उनकी इतनी क्या अहमियत है कि ये भी खबर लग रही है कि ओन चौधरी जो है वो कन्विंस्ड हैं इस वक्त। ओन चौधरी जो है वो स्पेशल असिस्टेंट भी हैं दी सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के, और वो बहुत चाहते हैं कि पीएमएलएन और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जिसके वो सेक्रेटरी जनरल के जनरल सेक्रेटरी हैं, उसके दरमियान में एक अलायंस हो जाए। अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को तो कोई वोट मिल ही नहीं सकते जब तक कि इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करेगी। हकीकत तो यह है कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट अपना बहुत सा
جو گڈ ول ہے اور اپنا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے اس کو پنجاب میں خرچ نہیں کرے گی تو استحکام پاکستان پارٹی ہو یا پی ایم ایل این ہو یا پیپلز پارٹی ہو، کوئی بھی وہاں سے کوئی زیادہ ووٹ جو ہے وہ نہیں لے سکے گا۔ بہرحال دوسری اس کے ساتھ جو نتھی ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے جب آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جو کئی دن لاہور میں ٹھہرے، وہاں ملاقاتیں کرتے رہے، وہ اب نسبتاً دل برداشتہ ہو کے یا مایوس ہو کے وہاں سے دبئی چلے گئے۔ اب ذہن میں رکھیے کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ بہت چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی صحت ٹھیک نہیں ہے، عمر ان کی بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے، اس سٹیج پہ سارے ہی جو لیڈر ہیں جن کو کی لیڈرز پاکستان میں سمجھا جاتا ہے، آصف علی زرداری، شہباز شریف، عمران خان، نواز شریف، یہ سب کی عمریں جو ہیں وہ 70 کے قریب ہیں، 70 سے اوپر ہیں یا 70 کے قریب ہیں۔ اور آصف علی زرداری صاحب اپنی بیماری کا اتنا چرچا کرتے نہیں ہیں، لیکن وہ ہیں زیادہ ہی بیمار، وہ شاید نواز شریف صاحب سے زیادہ بیمار۔ ان کی بڑی دلی خواہش ہے کہ ان کی زندگی کے اندر ہی بلاول زرداری جو ہیں وہ پاکستان کے پرائم منسٹر بن جائے۔ اس خواہش کا اظہار انہوں نے پبلک میٹنگز میں بھی کیا، وہ نہ بھی کرتے تو لوگوں کو پتا تھا، لیکن پبلک میٹنگز میں بھی انہوں نے اس کا اظہار کیا۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ بلاول زرداری پاکستان کے پرائم منسٹر بنے اور جلدی بن جائیں، 2023 کے الیکشن میں بن جائیں، 2024 میں بنے، جو بھی پولیٹیکل اس وقت کی سچویشن ہے جو ان کے ہاتھ میں ہے، تو دوسری طرف سے نواز شریف جو ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ مریم جو ہے وہ ایک لیڈنگ رول میں آ جائے۔ مریم اب کس لیڈنگ رول میں آئیں گی؟ بہرحال یہ تو ایک الگ بحث ہے کہ کس لیڈنگ رول میں آئیں گی۔ جو چیز انڈرسٹینڈیبل ہے کہ ایک طرف بلاول کا لیڈنگ رول کی خواہش ہونا، دوسری طرف نواز شریف صاحب کا مریم کی خواہش ہونا، اور پنجاب کو دوبارہ ریکلیم کرنا یا ریکانکر کرنے کی جو خواہش ہے، اس کی وجہ سے آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں آنے والے دنوں میں اتحاد اتنا نہیں رہ سکے گا، ان کے درمیان میں فالٹ لائنز بتدریج جو ہیں وہ گہری ہوتی چلی جائیں گی۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ دونوں پارٹیز نے تقریباً یہ سمجھ لیا ہے کہ عمران خان کو مئی 9 کا جو انہوں نے واقعہ ریسرک کیا، جو واقعہ انہوں نے کھڑا کیا ہے مئی 9 کا، پی ڈی ایم نے اور سسٹم نے مل کے، اس کے نتیجے میں یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اب نسبتاً بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں اور ان کو ایک سپیس نظر آتی ہے اپنے لیے پنجاب کی سیاست میں۔ اور چونکہ یہ اکٹھے ہیں ہی، ان کے درمیان جو سارا اتحاد ہے، یعنی تین جو بڑے دھڑے ہیں، جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پھر پی ایم ایل این، پھر پی پی پی، مولانا فضل الرحمان، ان سب کے درمیان میں قدر مشترک تو کوئی ہے ہی نہیں، کوئی کامن گراؤنڈ تو ہے ہی نہیں۔ وہ جو ایک زمانے میں یہاں پر ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے پاکستان میں ایک تنظیم کھڑی کی تھی جس کا نام تھا سرچ فار کامن گراؤنڈ، میرا خیال امارا دورانی صاحبہ جو ہیں وہ اس کو اس وقت ہیڈ کیا کرتی تھیں۔ تو کامن گراؤنڈ جو ہے، سرچ فار کامن گراؤنڈ، ان کے درمیان میں اگر آپ سرچ کریں تو صرف وہ عمران خان ہے۔ تو عمران خان کے خوف کی وجہ سے یہ سارے کے سارے دھڑے جو ہیں اکٹھے ہیں، ادروائز ان کے درمیان میں کوئی کامن سینس اور ڈائریکشن جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی، ماں سوائے اس کے کہ عمران خان کو کنٹین کرنا ہے، پی ٹی آئی کو کرش کرنا ہے۔ تو ان کی فالٹ لائنز آپ کو بڑھتے نظر آئیں گی، وہ کیا شکل اختیار کریں گی ابھی ہم نہیں کہہ سکتے۔ ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ وہ ہے جس کا میں آپ کو اسکرین شاٹ بھی دکھانا چاہتا ہوں، وہ ہے جہاں بلکہ اس سے پہلے میں ذکر کر دوں اس ڈیولپمنٹ سے پہلے کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک بحث ہوئی جس کو میڈیا اور وی لاگرز جو ہیں بہت زیادہ اس کو امپورٹنس دے رہے ہیں، جو ارشد شریف صاحب کی قتل، شہید ارشد شریف کے قتل کی جو پینڈنگ انکوائری انویسٹیگیشن ہے، جس میں پہلے ایک فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کو بھیجا گیا جس نے بہت اچھی 500 پیج سے زیادہ کی فیکٹ فائنڈنگ دی، پھر اس فیکٹ فائنڈنگ ٹیم سے بہت سے لوگ طاقتور گھبرا گئے، پھر ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کھڑی کی گئی جس کی پرفارمنس بڑی مایوس کن تھی، اور سپریم کورٹ نے اس کی تمام تر پرفارمنس کو اور اس کی کارروائی کو بڑا مایوس کن قرار دیا۔ اب سپریم کورٹ میں اس کے حوالے سے مزید بڑی اسٹرانگ آبزرویشنز دی ہیں کہ ہمیں معاملات کی تہ تک پہنچنا ہے، اور اسے بعض لوگ جو ہیں میڈیا میں یا کامنٹ کرنے والے سوشل میڈیا میں بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ کی اس وقت پوزیشن جو ہے وہ پاکستان کی باڈی پالیٹک کے اندر بہت کمزور ہو چکی ہے۔ ایک میں نے بڑا انٹرسٹنگ سیریز آف ٹویٹس دیکھے، کسی کا نام ہے میں نہیں جانتا وہ کون ہے، جس کا سوڈو نیم ہے ٹویٹر کے اوپر میٹھا خربوزہ، اور میٹھا خربوزہ نے ایک سیریز آف تھریڈز، ایک تھریڈ کیا ہے سیریز آف ٹویٹس کا، جس میں میٹھا خربوزہ نے یہ بتایا کہ کیسے جو اپریل 2022 کی ڈیسیجن کی سپریم کورٹ نے، چیف جسٹس پاکستان نے، اس کے بعد سے سپریم کورٹ جو ہے وہ ہر سٹیپ کے اوپر کمزور ہوئی، اور کبھی بھی سپریم کورٹ کی پسپائی کے جو پروسیس ہے وہ رک نہیں سکا۔ تو میٹھا خربوزہ کے بڑے انٹیلیجنٹ ٹویٹس ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی کنٹریبیوشن اس تھاٹ کی ڈیولپمنٹ میں میری بھی ہے۔ جو لوگ اس وی لاگ کو عرصے سے دیکھ رہے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے سیریز آف وی لاگس میں یہ بات واضح کی
کہ سپریم کورٹ نے اور چیف جسٹس آف پاکستان ان کے ساتھ جو سینئر موسٹ برادر ججز ہیں انہوں نے جو اپنی ایک طرح سے کہہ لیں کہ اپنے اوپر انہوں نے ڈنڈا مارا یا انہوں نے سپریم کورٹ پاکستان کی قبر اپنے ہاتھوں سے کھولی خوشی خوشی اور یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم بہت زبردست کوئی قانونی کام کر رہے ہیں. جب اپریل 2022 کے اندر انہوں نے قاسم سوری کی جو کیا تھا پارلیمنٹ کے اندر, جب انہوں نے جو بھی ریزولوشن وغیرہ جو بھی تھا اس کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان کے سو موٹو نوٹس لیا اور اس کا راستہ انہوں نے روکا, ناٹ انڈرسٹینڈنگ دا لارجر کانٹیکسٹ. اس کے بعد سے اب سپریم کورٹ آف پاکستان ایک بالکل بدقسمتی سے ایک بڑی ڈس فنکشنل اسٹیٹ میں ہے. آج کبھی چیف جسٹس آف پاکستان بند کمرے کے اندر اپنی فیملی کے ساتھ صرف دھاڑے مار سکتے ہیں, رو سکتے ہیں, رنج کر سکتے ہیں, افسوس کر سکتے ہیں کہ ان کے دیکھتے دیکھتے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے اپنے ہاتھوں سے سپریم کورٹ پاکستان کی جو شان تھی, جو اس کی ایک اتھارٹی ہوتی تھی, کہاں کھڑی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپریل 2022 اور کہاں کھڑی ہے سپریم کورٹ صرف اس کے 12 13 14 مہینے کے بعد. تو اب شہید ارشد شریف کے کیس میں اگر سپریم کورٹ کوئی کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے تو صرف کر سکتی ہے کہ اس کیس کو کسی طرح سے زندہ رکھے تاکہ کل کلاں اگر پاکستان کی اور ہوپ فلی پاکستان کی پالیٹکس میں تبدیلی آتی ہے, ایک جھٹکا اور ملتا ہے, تو پھر سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کے اندر جان پڑ سکتی. اتنی دیر تک سپریم کورٹ کے پاس کوئی پولیٹیکل سپورٹ ایسی نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کچھ کر سکے. بہرحال یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے. ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ وہ ہے جہاں میں آپ کو اسکرین شاٹ دکھاؤں گا خواجہ آصف صاحب کا, اور وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. لیٹ می شیئر دا اسکرین, کیونکہ میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں جو جس سے آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس وقت سسٹم میں کتنی انسٹیبلٹی ہے اور سسٹم کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. یہ سٹوری اس ڈیولپمنٹ سے ہے جو ایک دن پہلے کی ہے, لیکن یہ کوئی 17 گھنٹے پہلے پوسٹ ہوئی سٹوری ہے. Ignoring the budget, National Assembly seeks army trial of May 9th arsonist. اس کا ذکر ہم ایک دن پہلے بھی کر چکے ہیں. عامر وسیم صاحب کی یہ سٹوری ہے. 13 جون کو یہ صبح سمے پبلش ہوئی ہے. خواجہ آصف صاحب کی تصویر دیکھ سکتے ہیں. اس سٹوری کا بیسک تو یہ ہے کہ بجٹ کی ڈسکشن ہونی چاہیے تھی, لیکن جب آرمی چیف کی میٹنگ ہوئی شہباز شریف صاحب کے ساتھ, تو اس کے فوراً بعد نیشنل اسمبلی کے اندر یہ ریزولوشن جو ہے یہ پاس کیا گیا ہے, جس میں یہ ڈیمانڈ کیا گیا ہے کہ فوری طور پر جو May 9 کے جنہوں نے آرسن کیا, لوٹ کیا, پلنڈر کیا, ان کو فوری طور پر سزائیں ملنی چاہیے انڈر دی آرمی ایکٹ. اور اس سے پہلے آرمی چیف کی ملاقات ہوتی. اس کی ایک پوائنٹ ذرا ذہن میں ہی رکھیے کہ 9 مئی کے بعد جب 11 مئی سے ریئیکشن اور رد عمل شروع ہوا, تو پہلے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی, نیشنل سیکیورٹی کونسل نے کہا کہ آرمی ایکٹ کے تحت ان کا ٹرائل ہونا چاہیے. اس کے بعد 22 یا 23 مئی کو نیشنل اسمبلی سے ایک ریزولوشن پاس کیا گیا. اس ریزولوشن کو بھی ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف نے موو کیا. اس میں مور اور لیس یہی کہا گیا کہ آرمی ایکٹ کے تحت ان کے مقدمے چلنے چاہیے. یہ اور بات ہے کہ میرا خیال ہے جی ایچ کیو کے اندر ایک خواہش, یہ ڈیزائر یہ ہے کہ آرمی ایکٹ ان کو لگ رہا ہے کہ سفیشینٹ نہیں ہے, اور آرمی ایکٹ کے بجائے آرمی کی جو ملٹری کورٹس ہیں وہ ہونی چاہیے. ملٹری کورٹس بنائی گئی تھیں 2015 میں آرمی پبلک اسکول کے واقعے کے بعد, اور وہ اس کے بعد سنسیٹ کلوز میں ختم ہو چکی ہیں. لیکن ابھی میں اس کی ایک سگنیفیکنس آپ کو بتاتا ہوں. یہاں ذرا صورتحال دیکھیں کیا ہے. تو اسی وجہ سے وہ شاید چاہتے ہیں کہ ان کو ملٹری کورٹس ملے, لیکن ملٹری کورٹس ان کو یہ حکومت جو ہے, یہ جو ہنتا ہے, یہ خود بھی نہیں دے پا رہی. یہ جو میں نے یلو سے لائنز ہائی لائٹ کی ہیں, ان کو ذرا آپ خود بھی پڑھیں اور میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, اور اس کے اندر جو عجیب و غریب صورتحال ہے اس پہ ذرا آپ غور کیجئے اور بڑی اپنی سیٹ بیلٹ باندھیں ذرا. The defense minister took the floor again and said they had not introduced any special legislation for this purpose, as laws in this regard were already available. یہ بیسکلی طور پر خواجہ آصف صاحب کے اوپر, ان کی حکومت کے اوپر یہ دباؤ ہے کہ آپ, ایک طرف سے دباؤ ہے کہ ملٹری کورٹس نہیں ہونی چاہیے, تو وہ ایکسپلینیشن دے رہے ہیں کہ ہم نے کوئی نیا قانون لیجسلیشن نہیں کیا, ہم نے کوئی ملٹری کورٹس یہاں پہ نہیں بنائی. دوسری طرف سے ان کے اوپر دباؤ ہے کہ ملٹری کورٹس ہونی چاہیے, اور یہ حکومت جیسی کیسی بھی ہے یہ ریزسٹ کر رہی ہے کہ ہم ملٹری کورٹس کی ڈائریکشن میں نہیں جا سکتے. شاید ان کے پاس نمبرز بھی نہیں ہے, کیونکہ اس کو بعد میں سینٹ کا اپروول بھی چاہیے ہوگا. بٹ the defense minister took the floor again, alleging that the courts had become partisan. Alleging that the courts had become partisan, he said it was a right of the armed forces to deal with the internal and external threats. ذرا اس جملے کو absorb کریں. Alleging that the courts had become partisan, he said it was a right of the armed forces to deal with the internal and external threats. Moreover, according to the minister, those convicted by the military courts would have the 3 opportunities to file appeal against the verdict. He said the convicted persons could first file an appeal before the army chief and later before a high court and the supreme court. یہ دوسرے پیراگراف کو میں پہلے ایکسپلین کر دوں. یہاں پر ایشو یہ ہے کہ ملٹری کورٹ میں اور آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل میں بنیادی فرق یہ ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت جو ٹرائل ہوگا اس کے اوپر رائٹ آف اپیل الٹیمیٹلی ہائی کورٹس کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے. آرمی چیف اگر نہیں بھی کسی کو پارڈن کرتے تو آپ ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں اور ہائی کورٹ سے آپ کو اپیل ملتا ہے. تو ان ادر ورڈز آرمی کی ایک ملٹری کورٹس ہی ہوں گی جن کے حوالے 50 60 70 لوگوں کو کر دیا گیا ہے,
لیکن جب وہ فیصلہ کریں گے تو اس فیصلے کے خلاف جو رائٹ آف اپیل ہے وہ ہائی کورٹس میں ایگزسٹ کرتا ہے، اور اس لحاظ سے جو سزا دینے والے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ بہت اسٹرانگ نہیں ہے، ان کو ملٹری کورٹس چاہیے، بیکاز ملٹری کورٹ کے ڈیسیجنس کے خلاف ہائی کورٹس میں، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس وقت، رائٹ آف اپیل جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرے گا۔ لیکن اب واپس آ جائیں پہلے پیراگراف پہ، alleging that the courts had become partisan, he said it was the right of armed forces to deal with the internal and external threats۔ یعنی خواجہ آصف صاحب پاکستان کے ڈیفنس منسٹر یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ، اور یہ میں نے اسی لیے آپ کو دکھایا ہے، میں نے یہ آپ کو، میں واپس آ جاتا ہوں، اسٹاپ شیئرنگ کرتا ہوں، یہ میں نے آپ کو دکھایا کیوں؟ یہ میں نے آپ کو دکھایا اس لیے کہ اگر میں، اور یہ میں نے بڑا ڈھونڈ کے، مجھے 1 گھنٹہ لگ گیا اس کو ڈھونڈنے میں، بیکاز اسی ٹاپک کے اوپر 3-4 ڈان کی سٹوریز ہیں، اور یہ سٹوری چھپ گئی اس کے درمیان میں، اور باقی تمام اخبارات کی بھی سٹوریز ہیں، تو میں نے اس کو پہلے دیکھا تھا، لیکن میں اس کو ڈھونڈ رہا تھا، کیونکہ اگر میں اس کو ڈھونڈے بغیر یہ لائنز آپ کو اسکرین شاٹ شیئر کیے بغیر دکھاؤں گا تو شاید مجھ پہ یہ الزام لگ جائے کہ میں نے یہ اپنے منہ سے کھڑا ہے۔ لیکن پاکستان کے ڈیفنس منسٹر کیا کہہ رہے ہیں پاکستان کی پارلیمنٹ میں قانون ساز ادارے کے اندر کھڑے کر کے، کہ پاکستان کی عدالتیں پارٹیزن ہیں۔ پارٹیزنز ہیں کس کے خلاف؟ اپنی فوج کے خلاف، یعنی افواج پاکستان کو پاکستان کی عدالتوں کی سپورٹ حاصل نہیں ہے، ان کا لیگل کور ان کو نہیں ملا ہوا، عدالتیں اپنی ہی فوج کے خلاف کام کر رہی ہیں، پارٹیزن ہو گئی ہیں۔ یعنی دوسری طرف تحریک انصاف سے یہ بلوا کرنے والے جو ہیں، یہ جو سیاسی عناصر ہیں جنہوں نے افواج پاکستان کے اوپر حملہ کیا ہے، پاکستان کی عدالتیں ان سے جا ملی ہیں، ان سے سمپیتھیٹک ہیں۔ دس از واٹ اٹ سیز۔ اور یہ جو میں نے آپ کو دکھایا ہے، یہ اگر اب میں دوبارہ آپ کو نہیں دکھانا چاہتا کہ لوگ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں اس کو دکھانے میں بار بار اسکرین شاٹس میں، دیکھیں یہ انورٹڈ کاماز میں، یعنی خواجہ آصف صاحب نے یہ فلور آف اسمبلی میں کہا ہے، نیشنل اسمبلی قانون ساز ادارے میں کھڑے ہو کے کوئی ان سے سوال پوچھے کہ خواجہ صاحب اگر، اور یہ وہ خواجہ صاحب ہیں جنہوں نے اپنی مشہور تقریر کی تھی جب وہ لیڈر آف دی اپوزیشن تھے، کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور فوج جو ہے وہ لوگوں کا خون پی گئی ہے، پیراسائٹک ہے، ہڈیاں چبا لی ہیں، جان چھوڑ دو لوگوں کا، تم نے روٹی چھین لی لوگوں سے، سم تھنگ لائک دیٹ، آپ کو یاد ہوگا۔ یہ وہی اب خواجہ آصف صاحب ہیں، یہ ڈیفنس منسٹر۔ دس از واٹ آئی کالڈ از، اسے کہتے ہیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی۔ یعنی یہ وہ شخص جو یہاں پر کہہ رہا تھا کہ افواج پاکستان لوگوں کا خون نچوڑ رہی ہیں، ان کی ہڈیاں انہوں نے نچوڑ لی ہیں، گودا نچوڑ لیا ہے، اور وہ ایک پیراسائٹ ہے، ان کا برڈن ہے پاکستان کے لوگوں پہ۔ اب وہی خواجہ آصف یہاں پر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی ہائی کورٹس اور عدالتیں جو ہیں وہ بلوا کرنے والوں کے ساتھ پارٹیزن ہیں، ان کے فیور کے اندر ہیں، اور پاکستان کی جو عدالت، جو پاکستان کی افواج پاکستان ہے، ان کو اپنی عدالتوں کا کور اور سپورٹ نہیں مل رہی، اس لیے پاکستان کی فوج کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ملٹری کورٹس کے اندر لوگوں کا ٹرائل کر لیں۔ تو پھر کوئی خواجہ صاحب سے پوچھے کہ یار تم ادھر بیٹھے اسمبلی کے اندر کیا کر رہے ہو؟ اگر تمہاری یہ صورتحال ہو چکی ہے، اگر اس پارلیمنٹ، اس ایوان کی تمام تر اوقات یہ ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ فوج کو اپنے مقدمے خود چلانے ہیں، بیکاز عدالتیں فوج کی بات نہیں سن رہی ہیں، پارٹیزن ہو گئی ہیں، کس کے خلاف؟ اپنی ہی فوج کے خلاف، تو اس سے بڑی کیا ڈسکرپشن ہے کہ مطلب کنڈا ہو گیا پورے سسٹم کا۔ یہ وہ وہاں پہ کہہ رہا ہے۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل حقیقت کنڈا کیوں ہو گیا؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ عدالتیں بالکل بھی سمپیتھیٹک نہیں ہیں بلوا کرنے والوں سے یا پی ٹی آئی کے ساتھ۔ یہ عدالتیں اگر گزشتہ 1 سال کے پورے واقعات دیکھیں تو یہ حکومت کے ساتھ کھڑی رہی ہیں۔ جس حد تک عدالتیں اور لیگل کمیونٹی گورنمنٹ کو سپورٹ کر سکتے تھے، عمران خان جو ہے نا ان کا بجا سکتے تھے، ان کا بینڈ انہوں نے بجایا ہے، لیکن اس سٹیج پہ جس طرح کی ڈیولپمنٹس ہو گئیں اور جس طرح کی ایک مرحلے کے اوپر آ کر پاکستان کی پوری کانسٹیٹیوشنزم کھڑی ہو گئی ہے، عدالتیں جو ہیں وہ مجبور ہو گئیں، عدالتیں پریشان ہو گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ عمران خان کو 20 جگہوں پہ وہ جاتے ہیں، ان کو ضمانت مل جاتی ہے، لیکن ایک فیئر لاجیکل ریشنل کوشچن اٹھائیں کسی بھی اسٹوڈنٹ آف لا سے، کسی بھی وکیل سے، کہ جس قسم کے فضول واہیات بیس لیس کیسز بنائے گئے ہیں، قتل کے، دہشت گردی کے، ٹریزن کے، اس میں ہائی کورٹس کیا کریں گی؟ ہائی کورٹس میکسیمم مہربانی یہ کرتی ہیں کہ ایک اگلی تاریخ ڈال دیتے ہیں، مطلب اگر 3 جون تھا تو 1 ہفتے کی آگے تاریخ ڈالتے ہیں، پھر 1 ہفتے کی تاریخ ڈالتے ہیں، اور عمران خان تقریباً روز ہی آپ نے دیکھا ہے ہفتے میں 3-4-5 دفعہ عدالتوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اب ان کو ٹینشن یہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ ضمانتیں کیوں دے رہی ہیں۔ دوسری طرف اگر آپ خدیجہ شاہ اور خواتین کی طرف دیکھیں تو ان کو عدالتوں نے بے جا طور پہ ان کی ضمانت ان کو نہیں ملی۔ ابھی بھی دوبارہ جب خدیجہ شاہ عدالت کے سامنے پیش ہوئی تو وہاں پہ ان کی ضمانت جو ہو جانی چاہیے تھی اتنے دنوں کے بعد، وہ نہیں ہوئی، اس کو اور بھی بہت سی خواتین کو 19 جون تک اس کو مؤخر کر دیا گیا۔ یہ عدالتیں کیوں کرتی ہیں؟ یہ عدالتیں کرتی ہیں بیسکلی ان ریگارڈ اینڈ ان پارٹیزن شپ ود دا گورنمنٹ اور ود دی اسٹیبلشمنٹ، بیکاز ان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا بہت زیادہ دباؤ ہے، اور اوپر سے خواجہ آصف صاحب کی طرح کے کیریکٹرز ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ ویسے سینکڑوں ہیں، خواجہ صاحب اکیلے نہیں ہیں اس میں، جو مسلسل الزام لگا رہے ہیں کہ عدالتیں
ہیں وہ نہیں کر رہی اسٹیبلشمنٹ کی خاطر یا حکومت کی خاطر یا ہماری خاطر جو ان کو کرنا چاہیے، تو انڈر پریشر آ کے عدالتیں یہ کرتی ہیں کہ جو ضمانت ان کو پہلی تاریخ کو دینی تھی وہ پہلی پہ بھی نہیں دیتی، اس کو مہینہ لٹکاتے چلی جاتی ہیں، لٹکا 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 کے آخر میں عدالتیں وہ ضمانت دے دیتی ہیں۔ لیکن جو کرائسس کا ایکسٹینٹ اور سکوپ ہے اس کو آپ خواجہ صاحب کی ان سٹیٹمنٹ سے آپ اس کا ٹھیک طرح سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس صورتحال پہ جو پرنسپلی جس کو میں سمجھتا ہوں جس کو سینس آف ڈائریکشن آپ کو پتہ چلتی ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا ٹویٹس پہ، وی لاگس میں، کامنٹس میں حکومت کی طرف سے جہاں عمران خان صاحب کا بہت زیادہ بینڈ بجانے کی کوشش کی جا رہی ہے، چند ایسے سو کالڈ صحافیوں کی، میڈیا پرسنز کی جو بنیادی طور پہ ماؤتھ آرگنز ہیں اس ہنتا کے، پی ڈی ایم ہنتا کے ماؤتھ آرگنز ہیں، ان کے جو بھی مفادات اور انٹرسٹ ہیں وہ ان سے وابستہ ہیں، اس کو آپ اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک ہی قسم کے ٹویٹس کرتے ہیں۔ تو گزشتہ 24 گھنٹے میں وہ جو 5 6 7 قسم کے کھلاڑی ہیں ان سب نے ایک ہی قسم کے ٹویٹس کیے ہیں۔ کئی دفعہ تو ٹویٹس کی لینگویج، متن اور ٹیکسٹ جو ہے، الفاظ کا چناؤ بھی ایک ہے، وہ تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں کہ بدل دیں، لیکن اتنا ذہن ان کو لڑانے کی عادت بھی نہیں ہے، ذہن لڑاتے بھی نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کی ایک ذمہ داری ہے کہ ان کو جو ٹویٹ پیچھے سے ٹیکسٹ بنا کے دیا جاتا ہے، جو ان کو بریف کیا جاتا ہے، وہی وہ ٹیکسٹ کرتے ہیں۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان جو ہے، ایک تو جب عمران خان سے جے آئی ٹی نے پوچھا کہ آپ نے نام لیا ہے فلاں 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 افسر کا، تو عمران خان نے کہا کہ ہاں میں نے نام لیا ہے، اور کو کہا کہ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے؟ تو عمران خان نے کہا کہ میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے، اور اس کو ایسے کر کے پریزنٹ کر رہے ہیں جیسے کہ عمران خان نے اگر کسی افسر کے اوپر نام لے دیا اس کا کہ لوگوں نے مجھ پہ قاتلانہ حملہ کیا یا اس کی کانسپریسی میں شامل تھے تو جناب انہوں نے بہت بڑا ظلم کر دیا۔ مطلب یعنی افسر ہونا پاکستان میں ماشاء اللہ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر فوجی افسر ہونا جو ہے یا سرکاری ملازم ہونا اتنا امپورٹنٹ ہے، اور یہ لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ یہ جو ساری سائیکالوجی اور مینٹالٹی ہے جس میں افسر اتنے امپورٹنٹ تھے۔ جب کوئین وکٹوریا کے افسر تھے، یہ جب اسے کہتے ہیں برٹش سرکار کے افسر ہوتے تھے، ڈپٹی کمشنر اور فوجی افسران، تب چونکہ وہ امپیریل آرمی تھی، وہ اس ملک کی آرمی نہیں تھی، اس کے خلاف ایک میوٹنی اور ایک بغاوت ہوئی تھی 1857 کے اندر، تو انگریزوں کے ذہن میں ایک بہت بڑا خوف تھا، اور اس خوف اور انسیکیورٹی سے بچنے کے لیے انہوں نے اس قسم کے قوانین اور ایک سائیکالوجی ڈیولپ کی تھی کہ اگر آپ فوج کے افسر کے خلاف، یا اگر آپ اسے کہتے ہیں کسی سرکار انگلشیا کے افسر کے خلاف کچھ کہیں گے تو اس کی ریپرکشنز ہوگی، تاکہ عوام جو ہندوستانی تھی اس کو زیادہ آئیڈیاز نہ ملیں اور اس کو زیادہ ہمت نہ ہو سکے۔ تو بہرحال ایک تو یہ وہ ایک ڈیولپمنٹ ہے جس کا عمران خان صاحب نے اپنے ٹویٹس میں جواب دیا، انہوں نے کہا کہ بالکل میں نے سب چیزیں کہی تھیں، لیکن اگر میرے پاس اتنی بھی اتھارٹی نہیں ہے کہ میں ایف آئی آر ہی درج کر سکوں تو ظاہر ہے میں کیسے ثابت کر سکتا ہوں؟ اگر ایف آئی آر درج ہوتی، انویسٹیگیشن انکوائری ہوتی تو اور بھی فیکٹ سامنے آ جاتے، بٹ دیٹس ناٹ دی پرنسپل تھنگ۔ جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ خبر ہے جہاں خبریں لگائی جا رہی ہیں، ٹویٹس بھی کیے جا رہے ہیں، خبریں لگائی جا رہی ہیں گزشتہ 24-48 گھنٹے میں کہ عمران خان ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ ہی سے ٹاک کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا الزام ہے پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کی طرف سے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اگر عمران خان واقعی ہی ایک سیاستدان ہو تو عمران خان کو چاہیے کہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ سے بات کرے۔ یہ اور بات ہے کہ جب عمران خان نے چند دن پہلے اس کے حوالے سے انہوں نے ایک اوپن انہوں نے ایک آفر دی، تو شہباز شریف صاحب اور ان کی پارٹی کی طرف سے کہا گیا کہ ہم عمران خان تو شکست خوردہ ہے، اب عمران خان کے پاس کچھ ہے نہیں، ہم عمران خان سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن منڈے کے دن عمران خان جب عدالت میں تھے وہاں پر صحافیوں سے بھی بات کرتے ہوئے اور وکیلوں سے بھی بات کرتے ہوئے جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ شہباز شریف کی حکومت سے کیا بات کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں بات نہیں کروں گا، میں ریجیکٹ کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ، انہوں نے یہ کہا کہ اس ملک میں تمام پر طاقت کا محور اسٹیبلشمنٹ ہے، اور یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کے پاس کوئی ریئل اتھارٹی پاور نہیں ہے، کوئی بھی ٹاکس اور کوئی بھی میننگ فل جو ڈسکشن ہے اس کو یہ کنکلوڈ نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں الٹیمیٹلی اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنی ہوگی، سم تھنگ ٹو دیٹ افیکٹ انہوں نے کہا۔ اب یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو کچھ عمران خان نے کہا یہ بالکل حقیقت کے اوپر مبنی ہے، اگر وہ یہ نہیں کہیں گے تو وہ منافق ہوں گے۔ انفیکٹ عمران خان نے تو یہ گزشتہ چند دنوں میں یہ کہنا شروع کیا ہے، اور ان کے اوپر یہ الزام بھی چند دن پہلے لگنا شروع ہوا ہے۔ آپ میں سے جو لوگ میرے ویلاگ چند ہفتوں سے کم از کم دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک سے زیادہ دفعہ یہ کہا کہ یہاں پر ایک ڈیل کی ضرورت ہے۔ ایک مہینہ پہلے بھی میں یہ کہہ رہا تھا، 1.5 مہینہ پہلے بھی میں کہہ رہا تھا، لیکن 9 مئی کے واقعات کے بعد بھی میں نے 1-2 ویلاگس میں کہا تھا کہ پاکستان میں 2 ہی فورسز ایگزسٹ کرتی ہیں۔ ایک پاکستان کی سب سے آرگنائز ایڈمنسٹریٹو فورس ہے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، جس کے ہاتھ میں تمام انتظامی ڈھانچہ ہے، جونیئر کورٹس ہیں، پولیس ہے، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہے، ہر چیز کو وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی طاقت ہے جس کے ساتھ پاکستان کے عوام کھڑے ہیں، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور کراچی میں بہت بڑی تعداد میں۔ تو یہ جو 2 فورسز ہیں، ایک پولیٹیکل ہے، دوسری بھی پولیٹیکل ہی ہے، لیکن اس کے پاس ایڈمنسٹریٹو لیورز ہیں،
इन्हीं के दरमियान अगर एक डायलॉग होगा, मीडिएशन होगी तो कोई हल निकलेगा, वरना और कोई हल है नहीं। इसलिए कि पीएमएल वाला के पास टॉकिंग हेड्स तो हैं, नीचे कोई लोग नहीं है, चंद लाख लोग उनकी टोटल सपोर्ट में अब रह गए हैं अगर अगर फेयर इलेक्शन होते हैं तो। इमरान खान ने ऐसी बात नहीं की। इसमें एक और एग्जांपल आपको दे दूं, वो ये कि जब अफगान तालिबान वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स बुनियादी झगड़ा क्या था कि अफगान तालिबान जो हैं वो मसलसल ये कहते रहे कम से कम 15 बरस, 2005-6 के बाद से जब एक डायलॉग मीडिएशन का प्रोसेस इनडायरेक्टली शुरू हुआ, तो अमेरिकन ऑक्यूपाइंग फोर्सेस की डिमांड ये थी, अमेरिका का ये कहना था कि तालिबान को अशरफ गनी की हुकूमत के साथ, उससे पहले हामिद कारजाई साहब की हुकूमत के साथ बात करनी चाहिए, बिकॉज वो लेजिटिमेट अफगानिस्तान की इलेक्टेड गवर्नमेंट है। अफगान तालिबान का स्टैंड पॉइंट ये था कि जो काबुल के अंदर बैठी हुई हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन ताकत को रिप्रेजेंट करती है, उसके पास अपनी कोई ताकत नहीं है, उसके पास कोई अपना रेजर्वायर ऑफ पावर नहीं है, वो उसके पास कोई जेन्युइन अथॉरिटी है नहीं है, और अल्टीमेटली उसके पीछे अमेरिका या ऑक्यूपाइंग फोर्सेस खड़े हैं, और हमें अमेरिका ही से डील चाहिए, हम अमेरिका से ही बात करेंगे। अल्टीमेटली इस चीज पे बात चलती रही, और इस पॉइंट को आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज जो है अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स इसको रियलाइज करते भी थे, फैसला नहीं कर सकते थे। जब सारी सिचुएशन की ब्रीफिंग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को दी गई, जब उन्होंने 2016 में इंतखाब जीता और जनवरी 2017 में वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, तो उन्होंने फौरी तौर पर एग्री किया कि हमें अफगानिस्तान से निकलना है, जो उनका इलेक्शन का प्लेज था, और उन्होंने डायरेक्टली अफगान तालिबान के साथ एक नेगोशिएशन का प्रोसेस खोला, जिसको ज़ल्मे खलीलजाद ने लीड किया, जिसमें मैं कहता हूँ 100+ मीटिंग हुई, बिकॉज पाकिस्तान के जो फॉर्मर DGISI थे जनाब जनरल फैज हमीद, उन्होंने एक मीटिंग में पूरे मीडिया के सामने, 40 से ज्यादा लोग वहां पे थे, जहां उन्होंने ये बताया कि मैंने गुज़िश्ता 2-3 बरस में 100 से ज्यादा दफा मैं सिर्फ दोहा गया हूं इस अफगान अमेरिकन प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए। तो वो जो डायरेक्ट टॉक्स हुई बिटवीन दी अफगान तालिबान एंड बिटवीन दी अमेरिकन पावर, उसके नतीजे में अमेरिकन बहुत इज्जत से अफगानिस्तान से निकल सके, बहुत कोई झगड़ा भी नहीं हुआ, आपको पता है कोई ब्लडशेड नहीं हुआ, और अफगान तालिबान को वहां पे पावर मिल गई। वो एक डील हुई बिटवीन द टू मेजर पावर्स। तो मेजर पावर्स क्या थी, एक एंड पे अमेरिकन जो ग्राउंड के ऊपर जो पॉलिटिकल रियलिटी थी वो अफगान तालिबान की थी, क्योंकि उनके पास वो पॉलिटिकल पावर नहीं थी कि वो अमेरिकन को डिस्प्लेस करते। उनकी तमाम तर पावर और कैपेसिटी ये थी कि वो कहते थे वी विल नॉट बी सबड्यूड, हम हथियार नहीं डालेंगे, हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम खड़े रहेंगे। जैसे लोग नारे में कहते हैं हम खड़े हैं, हम खड़े रहेंगे, वो कहते थे हम खड़े रहेंगे, हम सबमिट नहीं करेंगे, हमारे से बात करो। दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी अस्करी ताकत थी जो जो सिचुएशन को पॉलिटिकली कंट्रोल नहीं कर सकती थी। किसी भी बैटल में, किसी भी एक दिन, एक घंटे के लिए भी अमेरिका की अफवाज को अफगानिस्तान में कहीं पर भी शिकस्त नहीं हुई। लेकिन पॉलिटिकल सिचुएशन उनके पास नहीं थी, पॉलिटिकल सिचुएशन जो थी ग्राउंड पे वो अफगान तालिबान के पास थी। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल रियलिटी इमरान खान की शक्ल में है। एस्टैब्लिशमेंट को अंदाजा इसका होगा ही, मानते नहीं है, लेकिन जाहिर है इसका अंदाजा उनको है ही। और दूसरी तरफ तमाम तर जो अस्करी ताकत है, जो कोएर्सिव एप्रेडिसल स्टेट है, वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के पास है। इन दोनों के दरमियान में ही नेगोशिएशन होनी है। बहुत हो गई बात लंबी, 1 or 2 लाइन्स। ठीक है कि पाकिस्तान के इस वक्त के आर्मी चीफ जो हैं आसिम मुनीर साहब, वो इमरान खान से शदीद, मतलब उनको बुग़्ज़ है या उनको बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं इमरान खान के खिलाफ, और इमरान खान ने भी कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने भी आसिम मुनीर के बारे में बड़ा कुछ कहा, इंक्लूडिंग मुझे याद है एक बहुत उन्होंने कहा, मीटिंग्स में भी वो उनके खिलाफ बोलते रहे, जहाँ 10-10, 15-15 मीडिया के जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन के सामने बैठ के, जब आप अभी वो चीफ नहीं बने थे आसिम मुनीर, तब इमरान खान साहब ने उनके बारे में बड़ी रिस्पॉन्सिबल किस्म की जो कमेंट्स हैं वो किए हुए हैं। वो मैं वहाँ पे वाहिद मौजूद नहीं था, वहाँ पे 10 और लोग भी मौजूद थे, मैंने तो किसी को जाके नहीं बताया था, लेकिन आई एम श्योर कि अदर्स ने जाके उसको फेथफुली कन्वे कर दिया। उसमें तमाम प्रोमिनेंट पाकिस्तान के जितने भी हैवी वेट्स आपको नजर आते हैं वो सब उस मीटिंग में मौजूद थे, और जाहिर है कि उनके सामने बात की तो फिर और भी बहुत से पॉलिटिकल लोगों के सामने बातें करते रहे होंगे। तो आसिम मुनीर के अंदर भी एक बुग़्ज़, एक गुस्सा भरा हुआ है, फिर जाहिर है उनको लगाया भी नवाज शरीफ साहब ने। लेकिन बावजूद इसके आई एम श्योर कि देयर आर मैनी सीनियर ऑफिसर्स विद इन द पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट, बिकॉज रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स की कॉन्वर्जेशन से हमें पता चलता है कि अंदर क्या फीलिंग होगी, जो आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज एस्टैब्लिशमेंट को इस पॉइंट ऑफ व्यू पे आना पड़ेगा कि हमें फ्यूचर का सोचना है। फ्यूचर जो है वो जहांगीर खान तरीन डिलीवर नहीं कर सकते, फ्यूचर जो है वो नवाज शरीफ साहब डिलीवर नहीं कर सकते। अगर एक मसनूई मैनेज इलेक्शन में जहांगीर खान तरीन और नवाज शरीफ को पंजाब की हुकूमत दिला भी दी जाए, इसी तरह से बिलावल को इलेक्शन जिता भी दिया जाए, तो ये पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं होगा। अगर कोई ऐसी इकोनॉमिक डील वेस्ट की किसी पावर ने प्रॉमिस कर रखी है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को कि इमरान खान के मसले को ख़त्म करें, तो फिर हम आपके लिए कोई ब्लू कॉर्पेट, रेड कारपेट रोल आउट कर देंगे, बहुत आपको इकोनॉमिक पैकेज देंगे, मुझे उसका नहीं पता। लेकिन अदरवाइज पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको जो सोल्यूशन चाहिए वो अब आपको होम ग्रोन सोल्यूशन चाहिए, जहां आपको
جیسے کہ عمران خان بار بار کہتے ہیں بہت مشکل ڈیسیجنز کرنے ہوں گے، پینفل ڈیسیجنز کرنے ہوں گے. وہ پینفل ڈیسیجن صرف وہ پولیٹیکل شخصیت، وہ پولیٹیکل پارٹی کر سکتی ہے جس کے اوپر عوام پنجاب کے اندر، خیبر پختونخوا میں، سندھ میں، کراچی کے اندر، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں اور اسی طرح سے بلوچستان میں ٹرسٹ کرتے ہوں گے. اور ان سولوشنز کے اندر پاکستان کے ڈائسپوراز کا سپورٹ بڑی امپورٹنٹ ہوگی، بیکاز اگر آپ کو چند بلین ڈالرز ہی کی اگر انویسٹمنٹ موبیلائز کرنی ہے، اگر آپ ٹرسٹ پیدا کرتے ہیں، انویسٹمنٹ موبیلائز کرتے ہیں، اس کو پروٹیکشن دیتے ہیں، تو پاکستان کی اکانومی کا کوئی حل نکل سکے گا. اس کے علاوہ جو بہت گمبھیر اور کمپلیکس بات ہے، وہ جو اسٹیبلشمنٹ کو پتا ہوگی ہی، بڑے سمجھدار لوگ اندر ایگزسٹ کرتے ہیں، کہ یہ جو ساری چتا پکائی جا رہی ہے، جو چتا جلائی جا رہی ہے مغرب کی طاقتوں کے درمیان اور ہندوستان اور اس کے درمیان جو اسٹریٹجک الائنس ہے، اس میں پاکستان کی افواج کا کوئی رول بنتا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے لیے بھی ایک پلان ایگزسٹ کرتا ہے. اس سے پہلے کہ دشمن کے بنے ہوئے پلان میں آپ سکم کر جائیں، یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کے پاس اپنا ایک کاؤنٹر پلان ہونا چاہیے ایک پاپولر پولیٹیکل پارٹی کی مدد سے، تاکہ آپ اپنی کچھ پینفل ایڈجسٹمنٹس ایسی کر سکیں تاکہ آپ کا رول ری ڈیفائن ہو سکے. یہ بڑا ٹاپک ہے، اس کے اوپر میں ایک سیپریٹ ویلاگ ہو سکتا کروں کہ کیسے افواج پاکستان کے خلاف جو پلان ایگزسٹ کرتا ہے، افسروں کو آپ سائڈ پہ رکھیں، میں انسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہوں، اس سے اس انسٹیٹیوشن کو بچنے کے لیے کس قسم کی چیزوں کے بارے میں ابھی سے سوچنا شروع کرنا چاہیے. سو یہ ایک سینس آف ڈائریکشن ہے اس اسٹیج پہ. آئی ہوپ اٹ میک سینس ٹو یو.